भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी रविश पर डटे हुए हैं। कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी का जो वाक़या पेश आया, माजी में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में स्याह परचम लहराए और एहतजाज भी किया, और इस मामले पर आज अपोजिशन के बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो भी प्रेस क्लब आए और उन्होंने सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती भी किया। इस अहम मामले पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर रसूल साहब ने और आमना शेख साहिबा ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा। प्रेस क्लब में हमने मार्शल्ला के दौर में भी देखा कि कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि पुलिस प्रेस क्लब के तकद्दुस को, वक़ार को पामाल करके अंदर दाखिल हुई। मुजाहिरीन को के साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों को ज़द्दोकोब किया, बदतरीन तशद्दुद किया, और एक प्रेस क्लब के जो मुलाजिम थे राशिद, उनको भी गिरफ़्तार किया और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़या क्या था कि बाहर प्रोटेस्टर जो थे आज़ाद कश्मीर के वाक़े पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो अंदर आए और पुलिस भी अंदर घुसी। क्या इस वाक़े को कैसे देखते हैं और इसको क्या आप समझते हैं कि आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है? मैं इस पे बात ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन इस सवाल का हक़ ये बनता है कि माजी के सदर प्रेस क्लब के पहले हमें बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। आप इसी प्रेस क्लब के सदर रहे हैं जी, ऐसे ही। आपने इसी प्रेस क्लब के अंदर रहते हुए, ख्वाह रियासत हो, ख्वाह हुकूमत हो, ख्वाह किसी और की बर्बरियत हो, आपने उसको फेस भी किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उठाए हैं। तो पहले आप मुझे बताएं कि एज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और फिर हम भी उसी हाथी के पैर में सबका पैर की तरह हम भी आपको थोड़ा सा जवाब। देखिए साद भाई, पहली बात तो ये है कि हमने आमिर के दौर में भी, आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब का दौर था, तो हमने जब उन्होंने पाबंदियां लगाई सहाफ़त पर, हमने रोड शो किए और हमने बड़ा मुकाबला किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल। आज आप इजाज़त देंगे तो इस सेगमेंट के लिए मैं होस्ट और आप गेस्ट। जी बिल्कुल। क्या मुशर्रफ साहब के टाइम पे इतनी पाबंदियां थी जितनी अब? नहीं, पाबंदियां उस वक्त भी थीं और अब भी नहीं, अब भी हैं, अब भी उस वक्त भी थी, हमेशा होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आइंदा भी होती रहेंगी दुनिया सारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आमरीयत के वक्त में भी इस तरह की पाबंदियां थी प्रेस क्लब पे कि बलोची खवातीन बाहर आके बैठेंगी तो आप प्रेस क्लब की सड़क बंद कर देंगे? बंद रही ना, महीना एक बंद रही ना सड़क। वहां से, मेरा घर है साथ बाय द वे, उसके करीब ही, वहां से आप गुजर नहीं सकते थे। क्या आमरीयत के वक्त में भी ऐसी पाबंदियां रहीं? अगर रहीं तो बताएं। क्या वो प्रेस क्लब पे पाबंदी थी या उनके जी प्रेस क्लब के बाहर के ऊपर? मैडम, क्योंकि प्रेस क्लब के बाहर थी ना, वो प्रेस क्लब बंद कर दिया। हाँ, लेकिन वो दो अलग बातें हो गई ना। ये आपने प्रेस क्लब की, इस पर तो बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन आज हमारा वो साफी वाला मामला दब जाएगा। सॉरी, साफी वाला मामला दब जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुजारिश। अगर आप, मैं इसमें होस्ट हूं, मैं होस्ट हूं, बड़े मजलूम हैं हम लोग, बड़े मजलूम हैं, यकीन जानिए हमारा मामला दब जाएगा। मैं होस्ट हूं, आप इसके अंदर गेस्ट हैं और मैं स्पेक्टेटर। परसों आजाद कश्मीर के प्रेस क्लब के अंदर जाके उनको मारा गया या नहीं मारा गया? इस्लामाबाद में हुआ। अभी आप एक सेकंड मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, गुजारिश तो सुने। क्या परसों आजाद कश्मीर में प्रेस क्लब के अंदर घुस के पुलिस वालों ने मारा या नहीं? जी। क्या वो आजाद कश्मीर की पुलिस थी जिसने आजाद कश्मीर के प्रेस क्लब के अंदर घुस के मारा? नहीं। किस यूनिफॉर्म में थी? नीले यूनिफॉर्म में थी। कहां की पुलिस थी? इस्लामाबाद की पुलिस थी। क्या आज जो वही लोग थे, वही यूनिफॉर्म था, वही आईजी था, वही पुलिस थी, वही इंटीरियर मिनिस्टर था जिसने 2 दिन पहले आजाद कश्मीर के प्रेस क्लब में लोगों को मारा, आज इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में लोगों को मारा? अगर आप यही नीली पुलिस के पुलिस वाले लाहौर भेज देंगे तो वहां के प्रेस क्लब के अंदर भी मारेंगे, सिंध भेज देंगे तो वहां के प्रेस क्लब के अंदर भी मारेंगे। जब आप आजाद कश्मीर के अंदर जाके आप मार रहे हैं, हल क्या है? नहीं, भाई आप प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए ना। हल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझना कि ये कहना कि जी आप इस पुलिस को जहाँ भी भेज देंगे, क्या उस पुलिस का या क्या हुकूमत का या मिनिस्ट्री का किसी भी तरह से कोई पर्सनल तनाज़ा तो नहीं है प्रेस के साथ? किसी किस्म का भी कोई पर्सनल तनाज़ा नहीं है। कभी इस तरह नहीं हुआ। लगता है कि है। देखिए, प्रेस क्लब के अंदर जाके तो आप किसी को नहीं मारते। लेट मी क्लैरिफाई दिस। उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको उसको बताऊं कि उसकी बड़ी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने, सब लोगों ने आके उसके ऊपर नॉट ओनली माजरत की और ये भी कहा है कि ये एक
جو بھی انسیڈنٹ ہوا ان فیوچر ہمیں ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ ایسے انسیڈنٹس کبھی نہ ہوں. اب ہوا کیا آزاد کشمیر میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے جو مظاہرے ہو رہے تھے ان کے ساتھ جو تنازع ہوا. سو اس طرح کے موقعوں کے اوپر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں دے آر سینسٹائزڈ. میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, میں بھی سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کر رہی ہوں, لیکن کیونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ حل کیا ہے, حل ہم لڑ کے فنگرز پوائنٹ کر کے یہ کہہ کے کہ جی یہ پرسنل ایجنڈا ہے اور یہ لڑائی ہو رہی ہے اور جنگ کر دو, اس سے ہم حل نہیں نکال سکتے. حل نکالنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ واٹ وینٹ رانگ, ویئر اٹ وینٹ رانگ. اس کے بعد یہ سٹیج آئے گی کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, جس کے اوپر بڑی کلیئرلی آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر نے بھی یہ کلیئرلی بتایا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر ایسا میکنزم بنانے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ, کوئی مس ہیپ نہیں ہونا چاہیے دوبارہ. اب اگر اس کے اوپر اسٹیٹ کا سٹانس دیکھیں, تھوڑی سی گزارش زیادہ سی کریں آپ, ہم ہم آپ کی سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں, حکومت بیچاری اور کیا کرتی ہے, حکومت بیچاری آپ کی سننے کے لیے تو بیٹھی ہے. کسی بھی جمہوریت کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان کی جمہوریت میں 2 پرنسپلز تھے جہاں پہ لوگوں کے اوپر تشدد نہیں ہوتا تھا. ایک, جب وہ عدالت کے احاطے میں چلے جائیں, جتنا بھی مطلوب شخص ہو, قتل میں, دہشت گردی میں, جب وہ عدالت کے احاطے میں چلا گیا تو پولیس نہ اس کو پکڑتی تھی, نہ مارتی تھی, نہ کچھ اور کرتی تھی. ہم نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے کہاں کہاں سے لوگوں نے کیسے کیسے پولیس گردی کی اس ملک کے اندر, ہاں, جس کے اوپر سپریم کورٹ تک نے فیصلہ دیا کہ فلاں کا اریسٹ غلط تھا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پولیس گردی کے تحت ہوا. پریس کلب آپ نے کشمیر کا بھی دیکھ لیا, یہاں کا بھی دیکھ لیا. آپ مجھے ایک وقت بتائیں, اب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پچھلا 1 مہینہ تقریباً یا 2 مہینے, اور بائی دا وے علی ناصر جو آئی جی صاحب ہیں انہی کے تابع یہ والے پولیس والے بھی تھے, انہی کے تابع وہ پولیس والے بھی تھے جنہوں نے باقی کے کام کیے. میں نے سید نہیں کہا جان کے, ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اب سے پہلے ایسے کب ہوا تھا کہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کی سڑک 1.5 مہینہ بند رہے؟ آپ تاریخ میں نہیں, کبھی نہیں ہوا. تاریخ میں بتا دیں کبھی ہوا؟ نہیں سوری میڈم, میں اگر بات پوری کر سکوں نا, اگر بات میں پوری کر سکوں گا, اچھا میں آن ریکارڈڈ بات بتاؤں آپ پوری کر سکوں, کے لیے سڑک نہیں بند کی گئی, اگر بات پوری کر سکوں, دس از واٹ ہی نیڈز ٹو کلیریفائی نا. پریس کلب کے لیے کہہ رہے ہیں, اگر بات پوری کر سکوں نا تو میڈم, اگر مجھے خلش ہے کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے, مجھے گرم چاہیے, تو میں اگر اپنے گھر کے چوراہے کے اوپر کھڑا ہوں گا تو کوئی بندہ بات نہیں میری سنے گا. جس بندے کو بھی کوئی خلش ہوگی وہ کرتا یہ ہے کہ متعلقہ پریس کلب کے سامنے چلا جاتا ہے. لاہور میں بھی ایسے ہی ہے, شملہ پہاڑی کے سامنے پریس کلب ہے. کسی کو ٹانگ میں درد ہے, حکومت سے خلش ہے, کسی کی خواتین کا مسائل ہیں, کسی کے لسانی مسائل ہیں, کسی کے زبانی مسائل ہیں, کسی کے کلچرل مسائل ہیں, اس کے جو مسائل ہیں, جب وہ پریس کلب کے سامنے چلا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہاں پہ کیمرے ہیں, رپورٹرز ہیں, میں جب یہاں پہ کوئی بات کروں گا تو ان رپورٹرز اور پریس کلب کے توسط سے وہ سارے پاکستان میں جائے گی. یہ کسی ایک گروہ کا کام نہیں. وکیلوں نے لائرز موومنٹ کے اندر بھی یہی کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے, جب ان کی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں تھی, پریس کلب کے اندر جا کے پریس کانفرنسز کرتے تھے, اسی اسلام آباد کی پریس کلب میں کرتے تھے. لوگوں کے کازز اور ہوتے ہیں, سوری معذرت, لوگوں کے کازز اور ہو سکتے ہیں, وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو, وہ پولیس کا مسئلہ ہو, وہ وکیلوں کا مسئلہ ہو, وہ لوگوں کے جو بھی کاز ہو وہ پریس کلب کے سامنے جاتے ہیں تاکہ ہماری بات عوام تک پہنچے ان جرنلسٹ کے توسط سے. ہاں سر, سوری, جب آپ نے یہ الاؤ کر دیا کہ 1.25 مہینے پریس کلب کے سامنے کی سڑک بند رہے گی تاکہ جو بھی اپنی پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ نہ آئیں, تو اس کے بعد تو ایک ہاف سٹیپ ہے نا کہ پھر پریس کلب کے اندر گھس کے ان کو بھی مارنا شروع کرتے ہیں. یہ کبھی پاکستان کی یہ آپ کو پتہ ہے لائرز موومنٹ میں بھی نہیں ہوا تھا. میں لائرز موومنٹ کا حصہ تھا, میں بھی تھا. جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر پولیس ڈنڈے سوٹے کر رہی تھی باہر احاطے میں, اندر ہائی کورٹ میں تب بھی نہیں گھسی تھی, جی پی او چوک کے اوپر ڈنڈے سوٹے کر رہی تھی, تو ہم سب کو 2 باتیں کہی گئیں کہ جو ہائی کورٹ میں گھس سکتا ہے وہ اندر گھس جائے, جو ہائی کورٹ نہیں پہنچ سکتا وہ پریس کلب میں چلا جائے, تو آپ کو پولیس کی تشدد سے امان مل جائے گی کیونکہ آپ پریس کلب کے احاطے کے اندر آ گئے ہیں. لوگ بھاگ کے
جی پی او چوک سے بھاگ کے پریس کلب تک پہنچے میرے دوست, میں بھی ان میں شامل تھا, کیونکہ پریس کلب کے اندر چلے جائیں گے تو جو بھی خلش ہے وہ باہر رہ جائے گی, پولیس اندر نہیں آئے گی. یہ کس نے کھولا؟ ایک دفعہ نہیں, پچھلے 48 گھنٹوں میں 2 پریس کلبز کے اندر جا کے تو یہ تشدد کر چکے ہیں. ایک دفعہ غلطی ہو سکتی ہے, 2 دفعہ کیسے؟ آمنہ ہمیشہ کی طرح ہم انکوائری کمیٹی اس میں بنا دیتے ہیں کہ چلیں وہ ریکٹیفائی کرے گی غلطی کس کی ہے, کیا ہوا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کو ہم ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو ختم کریں؟ دیکھیے یہ جمہوریت میں بدترین مثال ہے. سٹانس ہی یہی ہے کہ ہمیں ایسا میکنزم بنانا چاہیے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو دیں گے اور اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. گورنمنٹ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ساتھ کھڑی ہے گورنمنٹ, آپ کی گورنمنٹ تو کٹ رہی ہے میڈم, دیکھیں نا ساتھ کیسے کھڑی ہے, وہ فوٹیج دکھائیں, یہ جاننا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جرنلسٹ جو گورنمنٹ ڈنڈے لے کے ساتھ کھڑی ہے, ذرا دکھائیں فوٹیج. بائی گاڈ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ پریس کلب کے اندر کبھی پولیس گئی ہو اور اس طرح پولیس جا کے اتنا تشدد کیا ہو جرنلسٹوں پہ. پھر وہ آپ اگر فوٹیج آپ نے دیکھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں, نہ مارے کوریج کے لیے. وہ جو گورنمنٹ ساتھ کھڑی ہے, ذرا پھر سے دکھائیں نا. طلال جو صاحب آئے تھے, ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی, ہم نے انہیں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیے یہ معذرت والا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کی ملک کی جمہوریت کا, آئین کا, بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, آپ کی روایات کا معاملہ ہے. آپ کو 2 باتیں کہنا چاہوں گی. اگر آپ اس بات پہ آنا چاہتے ہیں نا تو شاید میری بات آپ کو بہت تلخ لگے, اور ابھی یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ جناب کی پارٹی والے سارے کامنٹس کریں گے. اگر آپ ہیومن رائٹس پہ آئیں گے نا تو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا, وہ ہیومن رائٹس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے ٹورڈز دی اسٹیٹ, وہ آپ پوری کر رہے ہیں. نہیں تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ بنیادی حق نہیں کسی کو احتجاج کرنے کا؟ مجھے صرف یہ بتائیے, کیا کسی پاکستان کے شہری کو بنیادی حق حاصل نہیں کہ وہ پرامن احتجاج کرے؟ پہلے اس کا جواب دیجیے. کیا کسی, مجھے یہ بتائیں, کیا کسی شہری کو یہ بنیادی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے, رائٹس کے لیے پرامن احتجاج کرے؟ تو پیسفل پروٹیسٹ تھا نا. ریسٹرکشنز, آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ پولیس پریس کلب کے اندر انٹر ہو. مجھے یہ بتائیں کہ آج سے پہلے کبھی یہ ہوا کہ آپ ماں بہن کی گالیاں اسٹیٹ کو دے رہے ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ مجھے بتائیں کون سا جرنلسٹ, آپ نام لیجئے. کیا کرتی ہے سائبر کرائم, آپ کو اسی وقت آپ پہ ایف آئی آر کاٹے گا اور آپ کی ایسی طبیعت درست کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تو جو بات کرنی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. یقین جانیے, اب آپ جو بات آپ کے دل کی ہے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. اس ڈر سے آپ کر سکتی ہیں نا, گورنمنٹ آپ لوگ سارا وقت آپ گورنمنٹ آپ کر سکتی ہیں, میں نہیں کر سکتا. نیور ایور. دیکھیے ہم تو اس رویے کو ہمیشہ اس کی مزید کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی گورنمنٹ ہو یا کسی کی گورنمنٹ ہو, ہمیں اس پر کسی کو ملائم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. فارمر پریزیڈنٹ آف پریس کلب, مجھے یہ بتائیے گا آپ جرنلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جو بریڈ, جس کا برینڈ, اس کی ڈیفینیشن میں بتاتا ہوں جو ہمارے آئین میں ہے, جس کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ جرنلزم سے وابستہ ہے, وہ ہمارا جرنلسٹ ہے. یہ بنیادی بات ہے ہمارے آئین میں. آج کل کوئی اور ایک تو وہ جرنلسٹ تو نہیں نا, وہ تو آپ کے لوگ کرتے ہیں, آپ کے سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے آپ نے ٹرولرز رکھے ہیں. بھائی میں ابھی آپ کو ایک بات کروں, ماضی کے حقوق کے مجھے اب بھی آپ لوگوں نے یوٹیوبرز ہائر کیے ہیں کہ جو اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف اچھا مجھے ذرا اس کا جواب دیجیے. آمنہ مجھے یہ بتائیے, جب آپ سرکاری سطح پر ایسے یوٹیوبرز کو رکھیں گے کہ جو اپنے سیاسی مخالفین کی ٹرولنگ کریں گے, تو مجھ سے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں رکھ رہی, آپ کی پارٹی رکھ رہی ہے. میری کون سی پارٹی ہے؟ میں تو جرنلسٹ ہوں, میں غیر جانبدار شخص ہوں, میں نے تو حق اور عوام کی بات کرنی ہے. کتنے لوگ غیر جانبدار, یہ آپ بھائی مجھے بتائیں, جب سے میں بیٹھا ہوں کبھی آپ نے دیکھا کپتان نکلے گا, کپتان نکلے گا, یہ غیر جانبداری دکھا رہے ہیں. آپ کے سیاسی جو اپوننٹ ہے وہ کرتے ہیں نا, اس میں جرنلسٹ. اچھا ان کی بنیاد پہ ہمیں مارے, ان کی بنیاد پہ آپ ہمیں مارے. اگر سیاسی شخص کوئی, اگر سیاسی جماعت والا کوئی آپ کے بارے میں لکھتا تو اس کا قصوروار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. آپ اس کو مردان ٹھہرائیے نا, جرنلسٹوں کو نہ ماریے. نہیں ضرور لکھے, میں تو کہتی ہوں, لیکن ہم تو لکھیں گے تو پکڑے جائیں گے. ریزنیبل ریسٹرکشنز, آپ پاکستان کو ملائم نہیں کر سکتے, آپ کر رہے ہیں. پاکستان کو ملائم نہیں کر سکتے, آپ گالیاں گلوچ نہیں کر سکتے, آپ ملک کا شہری نہیں ہے, میرے رائٹس نہیں ہیں. آپ کا ہے, اور میں نے کہا کہ میں مذمت کرتی ہوں, اور میں کہتا ہوں اس مذمت سے ہم آگے نکل جائیے. مذمت آپ بھی کریں, مذمت تو میں کروں گا, آپ نے تو ایکشن لینا نا. مذمت تو میرا کام ہے, ایکشن تو آپ نے لینا ہے. آپ کے لیے کمیٹی بھی بنا دی, بتا دیا کہ ایسا میکنزم. دیکھیں کہ پرچہ آج کے انسیڈنٹ کا آج نہیں کٹ سکتا, اس کے اوپر ایک انکوائری پہلے ہوگی. پولیس والوں نے کیا, کیوں نہیں کٹ سکتا؟ نہیں, اس کے اوپر ایک انکوائری ہوگی نا کہ کس کس نے کیا, کیا کیا, کیوں کیا, کیا سیناریو. اچھا یہ تنازع آگے بڑھے گا, مجھے بریک پہ جانے دیجیے گا, پھر جب واپس آئیں گے نا جو آپ کا اور سندھ گورنمنٹ کا تنازع ہے, ہم اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. تھینک یو.
वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग है, सलाम मुतासरीन का क्या होगा, ज़रा दोनों साइड से देखिए कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है, हम उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जामात लगाते हैं, हम उनके ऊपर झूठे बोतान लगाते हैं कि ये खा गए, वो खा गए। आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? आप किसी से भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरू हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। एक ओवरऑल नेशनल स्पिरिट में हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें, कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। अमना, आपने गुफ्तगू मरीम साहिबा की और नवीद साहब की भी सुनी है। पार्लियामेंट में मैं मौजूद था, 2 दिन से बाइकआउट किया हुआ है। आज भी सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया हुआ बाइकआउट है कि जब तक मरीम माफ़ी नहीं मांगती, और मरीम कहती है कि पंजाब की तरफ कोई उंगली करेगा तो उंगली तोड़ दूंगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी। कैसे निभाओगा आपका और इत्तेहादियों का? मेरा हाल है, देखें, इत्तेहाद एक अपनी जगह बात है, और वो इस वक्त अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे की, तो मेरा हाल है दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज नीडेड। आपका अगर आपके पास ऐसा सरबराही ना हो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के पास, और नॉट जस्ट सबसे बड़ा सूबा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ जितने वहाँ पे लोग रहते हैं, उससे बड़ी बात ये कि आपका 80% फूड बास्केट है पूरे मुल्क का। सारे मुल्क में आपका गंदम, अनाज, खाना पूरे मुल्क को पंजाब प्रोवाइड कर रहा है। पंजाब आपकी इस वक्त लिटरेसी में आपके जितने अच्छी पोजीशंस के ऊपर लोग हैं, हर चीज़ आपको पंजाब चला रहा है मुल्क को। और आप ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, नहीं, गैस अलहदा बात है, रोटी खाने की बात हो रही है, रोटी खाने की बात हो रही है। मैंने गैस और बिजली का नाम किसने लिया है? गैस और बिजली का नाम किस? देखें, हम जो मरियम साहिबा का मौकिफ है ना, उसको समझना पड़ेगा इनके जज्बात से बालातर होके। उनका मौकिफ, उन्होंने तो आज तक ये कहा ही नहीं कि मैं पंजाब की वजीर आला हूं। हालांकि वो पंजाब के लिए जो कुछ कर रही हैं, मेरी बात मुकम्मल होने दे, जो कुछ वो पंजाब के लिए कर रही हैं, पहली बात तो ये उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद उन्होंने जिस वक्त केपीके में आफत आई, केपीके में वो लोग वहाँ पे जब सैलाब में डूब रहे थे, उन्होंने पंजाब से जहाज़ भिजवा के उनको रेस्क्यू करवाया। उन्होंने बलूचिस्तान के बच्चों को लैपटॉप्स दिए जब उनको एजुकेशन के अंदर हेल्प करना था। उन्होंने सिंध के अंदर जो है एयरलिफ्टिंग करवाई मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर। जिस हद तक आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सूबे का ख्याल रखेगा, उससे आगे बढ़ के उन्होंने हर सूबे में जहाँ तक पंजाब के रिसोर्सेज हेल्प कर सकते थे और किसी भी सूबे में ये तफरका किए बगैर कि ये पंजाब की सरजमीन के ऊपर नहीं हुआ, ये किसी दूसरे सूबे के अंदर ये इंसिडेंट हो रहा है, किसी दूसरे सूबे। बड़ा कन्वीनियंट था ना, वो पेशावर में लोगों को, सॉरी केपी में जो भी इलाके में लोग थे उनको मरने देते और कह देते जी, अगले दिन आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते कि जी देखो अली अमीन गंडापुर जो है वो पीटीआई का है और उसकी हुकूमत के अंदर लोग मर गए और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन हमने वहाँ पे सियासत नहीं की, हमने अपने रिसोर्सेज यूज करके वो जिम्मेदारी निभाई जो हमारे ऊपर फर्ज नहीं थी। अब इसको ये कहना, जहाँ भी कोई आफत है तो मैं भी यही कह रही हूँ, होना चाहिए ना, तो मैं भी यही कह रही हूँ। और मरियम साहिबा का इस वक्त जो मौकिफ है, आपने पूछा इसके ऊपर दोनों की लड़ाई पे, बड़ी अजीब सी बात है। फिर मैं पहले भी स्पीकर कौमी असेंबली अयाज साहब नून और इनके पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात करवाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। सर इसमें मेरा सवाल मामला कंप्लीट करें फिर मैं पूछता हूं। नहीं वो मैं आपसे पूछता हूं। नहीं मुझे एक जुमला कंप्लीट करने, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। पीपल्स पार्टी थिएट्रिक्स प्ले कर रही है मीडिया के लिए, अपने वोटर्स के लिए, वो पहले भी करते आए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा और ये उनको भी समझना चाहिए। मैं दिल से
وہاں پہ سب لوگ میرے سے سینئر ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن یہ سمجھنا پڑے گا ان کی لیڈرشپ کو بھی کہ جس وقت ایک قومی آفت آئی ہوئی ہے اس وقت ہم سیاست نہ کریں. میرا اور آپ کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے, میں نے پچھلے ویک بھی یہی کہا تھا کہ میرا اور آپ کا نظریہ ایک آفت سے لڑنے کے لیے فرق ہو سکتا ہے, بٹ اس نظریے کے فرق کو پرسنل گرج بنا کے اس کے اوپر سیاست نہ کریں. میں بصد احترام گزارش کروں, میں میڈم کی تقریباً کسی بات سے ایگری نہیں کرتا. آپ تقریباً کیوں, آپ کسی سے بھی نہ کریں. میں گزارش کروں, یہ پنجاب کا کھانا نہیں ہے جو پنجاب میں اگ رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ پنجاب کے اندر کھانا اگتا ہے تو آپ کے جس گیس سے آپ وہ کھانا پکاتے ہیں نا وہ ساری بلوچستان کے اندر بالکل آئی ایگری. بھائی وہ میں نے یہی تو کہا ہے, آپ نے پوری بات کو میری مس انٹرپریٹ کیا کہ چاروں صوبوں امپورٹنٹ ہیں, چاروں صوبوں کو ان کی ریکوائرڈ عزت دیں. میں نے آپ کی بات انٹرپٹ نہیں کی. گزارش یہ ہے پنجاب کا پانی ہے, یہ ابھی نوید قمر صاحب یہی بات کر رہے تھے نا, کس نے کہا پنجاب کا پانی ہے؟ آپ کدھر سے لے کے آئے تھے یہ پانی جو آپ کا ہے؟ یہ پنجاب کے اندر سے اگا تھا؟ کیا یہ پنجاب کے لوگوں کا پانی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے, ہم بھارت سے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ یہ نہ اس کا پانی ہے نہ ہمارا ہے, اس کا ایک آپ اپنے صوبوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی. کوئی آپ کو لانگ ٹرم پاکستان کی سٹیبلٹی کی پرواہ ہے؟ آپ لسانیت کے اوپر میڈم بات کرنے دیں. پیپلز پارٹی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں چاہتے, ہمیں پرواہ ہے سندھ کی, اس وجہ سے ہم کینال نہیں بننے دیتے. وہ اچھی بات ہو بری بات ہو, وہ اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ہے, انور بھائی ایک مہربانی کریں, اگلا کوئی ایک ٹرپ ذرا اگلا کوئی ایک پروگرام ہم سندھ جا کے کر لیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں بیرسٹر صاحب کو کہ وہاں پہ سندھ کی عوام کی کتنی پرواہ کی جا رہی ہے اور ان کی میں آپ کی بات سے اگری بیرسٹر صاحب مجھے ایک آپ کی بات کس میں سوری میری بات اگر سننے دیں گے نا ایک سیکنڈ, گزارش ہے, ہم آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اتحادی جدھر گئے ہیں وہاں بربادی ہوئی ہے, سندھ میں بھی اور پنجاب. ہم آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ آپ کی جدھر آپ گئے ہیں آپ کی گورننس خراب ہے, خواہ سندھ ہو خواہ پنجاب ہو خواہ کوئی اور جگہ ہو. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں نا وہ اپنے آپ کو سندھی پنجابی نہیں سمجھتے. میرا تعلق پنجاب سے, میں اپنے آپ کو پنجابی نہیں پاکستانی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے گھر میں جو بجلی آتی ہے وہ ایک صوبہ بناتا ہے, جو گیس آتی ہے وہ دوسرے صوبے سے آتی ہے, جو کھانا آتا ہے وہ تیسرے صوبے سے آتا ہے, جو پولیس مجھے آ کے ڈنڈے مارتی ہے وہ وفاق کی ہوتی ہے, جدھر میں اپنی جا کے چھٹیاں منانا چاہتا ہوں وہ آزاد کشمیر ہے. یہ سارا پاکستان میرا پاکستان ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ میرا پانی تیرا پانی مجھے نہ کہے, وہ بڑی اہم چیز ہے خدا کا میرے دماغ میں. مجھے یہ بتائیں ساتھ صاحب, یہ ساری جو کانٹروورسیز ہیں, پریس کلبز پہ حملہ ہو گیا, پیپلز پارٹی نون کا تنازع ہے, یہ کوئی اہم کسی ایشو سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے؟ اب دیکھیں آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں, نہیں لگتا ہے آپ کو ایسا کوئی؟ پاکستان میں اگلے کچھ عرصے میں بڑے اہم ایشوز آ رہے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے یا سوال یہ ہے اگر آپ کا کہ یہ سوال ایشوز سے ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ ہے تو میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. آمنہ آپ بتائیے, ایگری کرتی ہے اس بات سے؟ دیکھیں انور بھائی, میں ریئل ایشوز پہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا. اس وقت میں آپ کو 3 پاکستان کے سب سے بڑے ایشوز کیا ہیں, آپ اور میں ان کا نام نہیں لے سکتے ٹیلی ویژن پہ. یہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوید قمر نے کیا کہا اور مریم نواز نے کیا کہا. مجھے نہیں پتا یہ کس ایشوز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ میرے نزدیک تو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت پولرائزیشن ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ دوسرے کو گالی دے کے تمہیں شاباش ملے گی. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اور تمہارے فرق, میرے اور تمہارے, میری پلیز بات ختم. لوگوں کے لیے یہ پاکستان کی عوام کا ایشو ہے کہ پاکستان کی عوام, بیرسٹر صاحب حوصلہ پاکستانی لوگ ہیں, ان کے ایشوز سنیں. آپ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس وہ پولرائزیشن ہے. آپ بلوچستان کا وزٹ تو کریں چل کے, آپ بلوچستان کا چکر تو لگائیں چل کے. اس وقت جتنے بھی ایشوز کی یہ بات کر رہے ہیں نا, جو لوگ سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی دیٹ از آلسو بیکاز آف پولرائزیشن. اگر کوئی ایک ریلیجس سیکٹ آتا ہے تو وہ بھی اس لیے آ رہا ہے, اور اگر کوئی پولیٹیکل سیکٹ آتا ہے تو وہ بھی اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہنے دیا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. نہ میں نہیں, ہم تو پنجابی ہیں, سندھی ہیں. آپ کی چیف منسٹر سے بات کر رہی ہیں, ہم تو پنجابی ہیں, وہ سندھی ہے. نہ میرا کوئی ریلیجن ہے, نہ آپ خود کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے
میں پاکستانی ابھی CM صاحبہ کی تقریر سنوائی ہم نے. آپ کو میں ابھی سنوائی تقریر. آپ کو میں مسئلہ بتاتی ہوں پاکستان کا. کیا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے 14 اگست یوم آزادی منانا ہوتا ہے تو اس دن ایک جماعت کا ایک جوکر اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی تم اپنی پارٹی کے جھنڈے لے کے باہر نکلو, پاکستان کو رہنے دو, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی کی آزادی کی جنگ لڑو. بھائی پاکستان کی آزادی کا دن ہے, یہ مسئلے ہیں پاکستان کے. جس دن میں آپ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا شخص, ہر ریلیجن والا یہ سوچے گا کہ میرے لیے سب سے پہلے پاکستان چیف ہے, منسٹر کو میں نے سمجھائیں وہ نا, پہلے کرنا ہے پنجاب جو نہیں ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے. اگر آپ چیف منسٹر کی بات ابھی تقریر سنی ہم نے, اگر آپ ابھی ان کی تقریر بات سنی, سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ وہ رکھ تو ہمارے میں ہے ہی پائیں, نہیں صلاحیت. with all due respect, پڑھے لکھے نہیں ہیں نا, I یہ am مسئلہ so ہمارا. sorry, وہ انہوں نے نون لیگ والے بھی پڑھے یہی لکھے ہیں کہا سارے. کہ میں یہ سمجھتی پنجاب نہیں کا ہوں کہ پانی کسی یہ دوسرے صوبے کے اوپر اگر آفت آئے گی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ کسی بھی صوبے کے اوپر آفت آئے گی تو میں اپنے آپ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار سمجھتی ہوں جتنا ان کے وزیر اعلیٰ کو, اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. تو مہربانی کر کے پیپلز پارٹی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں. آپ کو انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس یاد ہے جو سوات کے ان 8 لوگ جو کہ دریا کے اندر بہ گئے تھے اس کے اوپر کی گئی تھی, یاد ہے؟ جی یاد ہے. اس کے اندر کیا کیا کے پی کی گورننس کے بارے میں باتیں کی تھی. نون لیگ مہربانی KP کر کے باقیوں کو نہ کہے میں کیا لیک آف گورننس, اچھا بیڈ آپ گورننس تو نہیں ہے. پنجاب کے لیے نہیں کی مجھے لگتا ہے یہ پنجاب میں لوگ بہ رہے تھے تب اچھا ہم پنجاب میں لوگ ہی نہیں بہ رہے. بریک پہ جانا ہے میں نے, بریک کے بعد غازہ پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج قومی اسمبلی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ذرا ان کا سٹیٹمنٹ سنیے پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا. میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی, اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی. جناب اسپیکر کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے. صاحب ہمارا ان 20 پوائنٹ سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے تو ہماری ایک ایموشنل بات ہے نا جو فلسطین کے اوپر ہے کہ ہم فلسطین کے اوپر ہمارے 3 پوائنٹس ہیں. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں. پاکستان کی پالیسی کو واضح کر لیں کہ پاکستان کی فلسطین پہ کیا پالیسی. پاکستان کی پالیسی کے 2-3 بنیادی باتیں. ایک یہ کہ فلسطین کی ریاست کریٹ ہو جو, یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا, جو فلسطینی لوگوں کی امیدوں امنگوں کے مطابق ہو. سوری میڈم میں بات پوری کروں, 2 اسٹیٹ بھی نہیں. اگر فلسطین کے لوگ کہیں کہ یہ پورا اسرائیل ہمارا ہے تو پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری اسٹیٹ پالیسی کیا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آرٹیکولیٹ کی, جو آج تک پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, اس کے 3-4 بنیادی فیکٹرز ہیں. سوری ہم قائد اعظم کی پالیسی پر عمل جی میں وہ پالیسی کیا ہے. جی ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں جو لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو. کسی اور نے باہر سے نہ بتایا ہو کہ آپ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں, آپ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں. یہ غازہ آپ کا نہیں ہے, وہ ویسٹ بینک آپ کا نہیں ہے. دوسرا, اس کے بارڈرز پری 1967 ہو. بے شک پری 1967 میں آپ 48 تک چلے جائیں, پری 1948 چلے جائیں, لیکن 67 سے پہلے کے ہوں جو 6 ڈے وار ہوئی گمال عبد الناصر والی. تیسرا, یروشلم اس کا کیپٹل ہوگا, ڈیوائیڈڈ نہیں, کمبائنڈ یروشلم اس فلسطینی اسٹیٹ کا کیپٹل ہوگا. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. کسی بھی وقت 20 پوائنٹس کے اندر نہ ڈسکشن میں, ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہے کہ نہ ڈسکشن میں نہ کسی اور جگہ پہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ جروزلم فلسطین کا ہوگا. یہ کسی نے نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہا. ڈونلڈ ٹرمپ پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہے کہ میں نے انڈور میٹنگز میں بھی یہ بات تسلیم نہیں کی. نہ انہوں نے کہا کہ ہم پری 67 بارڈرز پہ جائیں گے, نہ انہوں نے کہا کہ فلسطینی لوگوں کی امیدوں کے مطابق ہوگا, کیونکہ فلسطین کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک ایک انٹرنیشنل پیس فورس اس کو ہولڈ کرے گی. تو 2 آپشنز ہیں, بلکہ 3 آپشنز. ایک کہ آپ کو پاکستان کی پالیسی پتہ ہی نہیں تھی, یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے جس وجہ سے آپ نے ٹرمپ سے ایگری کر لیا. دوسرا کہ آپ کو پتہ تھی, آپ نے کمپرومائز کر لی. یہ دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو پالیسی پتہ تھی, آپ نے کمپرومائز کر لی. 4000 سال پرانا مقدمہ جو فرسٹ ٹیمپل آف ڈیوڈ اینڈ سولومن سے شروع ہوا, جو بائزنٹائن امپائر
56 AD کے اندر آیا, جو فرسٹ کروسیڈ 1087 کے اندر انگلینڈ نے کیا, جو صلاح الدین ایوبی 1187 فرسٹ کروسیڈ 1099 کے اندر یورپینز نے لیا, جو 1187 صلاح الدین ایوبی میں واپس مسلمانوں کے پاس آیا, جو 1920 کے اندر کیلیفیٹ آٹومن امپائر کا حصہ تھا, جو 1948 کے اندر purposefully فورس سے وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پیپل اسٹیٹ آف اسرائیل کریٹ کیا گیا. آپ کو اس ہسٹوریکل کانٹیکس کا اندازہ ہی نہیں ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کو فلسطین کے ایشو کے اوپر سلام ہے ہم سب کی طرف سے, ان ناتواں کمزور لوگوں کی طرف سے جو ان کو نہ ڈی چوک میں ڈیفینڈ کر سکے نہ فلسطین میں ڈیفینڈ کر سکے. نہیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. واقعی میں ان کو ہم جتنا زیادہ ان کے لیے سلام بھی کریں, ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کی خیریت میڈم آپ کی حکومت ہے تو ان کو یہاں پہ ڈی چوک میں وہ ڈنڈے مارے نہیں, تو وہ ایک غلط کام, جب اس وقت غلط ایکٹیویٹی میں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے فلسطین کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. کس کے لیے کر رہے تھے؟ آپ کے لیے کر رہے تھے, میرے لیے کر رہے تھے, اور کس کے لیے کر رہے تھے؟ فلسطین کے لیے کر رہے تھے. میں اگر مجھے بات کرنے کی آپ دونوں اجازت دیں گے, فلسطین کے ایشو کے اوپر پاکستان کی پالیسی, بیرسٹر صاحب نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک IR کا لیکچر جھاڑا, بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں. لیکن امپورٹنٹ اور سیریس بات وہ انگریزی میں ہے نا تھوڑی سی, کہ فلسطین کے اوپر پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی بڑی ہی کلیئر ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج بیرسٹر سعد رسول یا ABCDEFG کسی کے اور کے بتانے سے پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی چینج نہیں ہو سکتی. پاکستان نے یہ پاور کرایا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ہر حال میں, ہر کنڈیشن میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, فلسطین کا ایشو ریزولو کرانا چاہتے ہیں, فلسطین کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے, اور پاکستان اس کے اندر اپنا پورا رول پلے کرے گا. ڈار صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آج اسمبلی کے اندر بتائی کہ وہ ان پوائنٹس کے اندر کچھ چینجز ہیں. ابھی وہ چینجز آ جائیں گے, وہ کلیریفائی ہو جائے گا. وائی ڈو وی نیڈ ٹو جمپ ٹو دیٹ کنکلوژن؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے نا, کچھ چیزیں جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی, کہ کچھ چیزوں میں ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ہیں, پاکستان کے انٹرنیشنل سٹانس کے ساتھ ہیں. آپس کی لڑائی فلسطین کی لڑائی سے چھوٹی ہونی چاہیے, بڑی نہیں ہو سکتی. امنا بہت شکریہ آپ کا, ساتھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. غزہ 20 نکات اپنی جگہ, لیکن اسرائیل کی بربریت اور جاریت جاری ہے. اسے روکنے کے لیے مسلم ممالک کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.